Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. Official Secret Act और आर्मी एक्ट कानून बन चुके हैं, लेकिन इन कानून की मंजूरी होते ही मुतनाज़ा हो गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के मुतनाज़ा होने की सबसे बड़ी वजह सदर मुमलिकत की मंजूरी के हवाले से भाम है। सदर आरिफ अलवी ने कल एक ट्वीट के जरिए इंकशाफ किया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी नहीं दी है। सदर आरिफ अलवी की ट्वीट के मुताबिक लेट्स हैव अ लुक। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इनसे मुतासर होंगे। सदर आरिफ अलवी के इस ट्वीट ने कल से पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया गया है। आप समझें कि एक पेंडोरा बॉक्स है जो खोल दिया गया है। आज सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा कि अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खदमात वापस कर दी हैं। कल से बड़ा प्रेशर था सदर साहब पे कि आप कोई एक्शन ले रहे हैं, आपने किसी अपने अमले के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था। लेकिन अब उन्होंने जो की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें कहा है कि उनको वक़ार अहमद की खदमात की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब भी दिया है। वक़ार अहमद साहब ने भी जाने से पहले एक लेटर लिखकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। वो कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। वो अपने वज़ाहती ख़त में कह रहे हैं हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने के लिए सदर को ख़त लिखा। वक़ार अहमद साहब सेज़ सदर ने दोनों बिलों की तौसीक की ना बिल्स वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। किसी भी अदालत में रिकॉर्ड समेत पेश होकर वजाहत देने को तैयार हूँ। अब एक यकीनन आपको आईनी बहरान नज़र आ रहा है। इस हवाले से निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान ने क्या कहा, उनको देखिए ज़रा। जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें। आर्टिकल 75 के तहत कोई तीसरा इख्तियार नहीं है और ये दोनों इख्तियारात एक्सरसाइज करने के लिए 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। माहिर कानून बाबर अवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद एक्शन ले सकती है, जबकि सदर खुद भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। लेट्स वॉच इट। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और सदर साहब भी शायद सुप्रीम कोर्ट से खुद भी रुजू कर सकते हैं। और आर्टिकल 186 है जो इनको इख्तियार देता है कि अगर आईनी इबाम, जिस तरह कल से आईनी इबाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया, तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल सदर साहब भेज सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें मेरी, तो ये उनसे दरख्वास्त है। माहिर कानून इत्तेज़ाज़ अहसन साहब में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वक़ार अहमद साहब के हवाले से पहले प्रेसिडेंट ने अपनी राय दी या अपनी इंस्ट्रक्शंस दी। अब जो वक़ार अहमद का सदर को वज़ाहती ख़त आया है, क्या इससे मामला क्लियर हुआ है या ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है? नहीं, वो वज़ाहती ख़त तो उसने अपनी वज़ाहत तो करनी थी। अब वो उसने तो ये तो लाजमी कहना, ये तो नहीं कहना था कि मैंने ये किया है और हुक्म मतूली भी की है और मैं ये तो कह ही नहीं सकता था। तो ये नेचुरल है उसके बारे में उससे ये कहना था। इससे कोई इतनी कंफ्यूजन बढ़ी नहीं और कोई ऐसे कोई इतना ज़्यादा उससे कोई धुंधले का नहीं मच गया। सेनेटर अजहर अबानी ने एक तजवीज़ दी है कि सेनेट की इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और सदर पाकिस्तान और मुताल्लिका अफसरान इस कमेटी के सामने पेश हों ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। दूसरी तजवीज़ डॉक्टर बाबर अवान ने दी है कि चीफ जस्टिस सू मोटो ने। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं तो समझ खैर सेनेट का अपना इख्तियार है, करे या ना करे, और चीफ जस्टिस का भी अपना इख्तियार है।
وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاملہ اٹ از میکنگ ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. یہ رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے لٹرل ٹرانسلیشن. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا تو یہ ہے, پہلی بات اصل بات تو جڑ تک جو پہنچنی ہے. دو باتیں ہیں. ایک کہ ایک بل جو کہ ایک تجویز ہوتا ہے, قانون کی تجویز ہوتا ہے, وہ ایکٹ کس وقت کس لمحے وہ ایکٹ بنتا ہے. کیا وہ لمحہ آ چکا تھا ان دو بلوں کے بارے میں کہ نہیں؟ یہ قبل از وقت یہ معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا ہے کہ کیا صدر نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے, اور کیا وہ خالی جہاں ان کے دستخط ہونے تھے وہ فائل میں جگہ خالی ہے دستخط. یہ دو ایشوز ہیں صرف سارے اس معاملے کو اپنی محیط جو سارے اس معاملے پہ ہے. پہلا ایشو جو ہے کہ کیا صدر کا وہ ایکٹ کب بنتا ہے, ایکٹ بل جو ہے وہ ایکٹ کب بنتا ہے. تو یہ آرٹیکل 75 ہے 75 کانسٹیٹیوشن کا, یہ بڑا کلیئر ہے. آرٹیکل 75 ہے جو آپ دیکھیں, اس کا پیرا 3 دیکھیں پہلے. آپ کے پاس ہے سامنے؟ جی جی اسکرین پہ اس وقت وہ چل رہا ہے. جی اچھا. when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of parliament. یعنی پریزیڈنٹ اگر اسینٹ کرے گا یا اگر وہ یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے اسینٹ کر دی ہے تو پھر یہ لا بن جائے گا. اب اس کے دو سٹیجز ہیں اس آرٹیکل کے. ایک سٹیج یہ ہے کہ سب سے پہلے صدر کو بھیجتے ہیں کہ جی یہ بل پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے بھی سینٹ سے بھی, آپ اس کو منظور کریں. صدر کے پاس 10 دن ہے کہ وہ منظور کرے یا اس کو ان کو بھیجے, خط لکھے یا بے عمل رہے. بے عمل رہنا بھی ایک تیسری آپشن آلویز ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس کی بے عملی کو یہ گنا جا سکتا ہے کہ یہ اب تصور کر لیا جائے گا کہ اس نے صدر نے اسینٹ دے دی ہے, اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے اور وہ بل جو ہے تجویز قانون کی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گئی ہے. تو اس پہ اگر 75 آرٹیکل ہی کے پہلے کلوز کو دیکھیں, پہلے سے when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill. یہ تو اگر assent کر دیتا ہے بل کو صدر, اور جو کہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے, اکثر بھاری اکثریت میں کہ بل کو assent دے دی تو ختم ہوگی بات, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اور in the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specialized provision thereof be reconsidered. اب یہ میسج بھی بھیج سکتا ہے. اور تیسرا جو عمل اس وقت ہوا ہے کہ صدر نے کوئی عمل کیا ہی نہیں. اب اس کو جو گورنمنٹ والے ہیں وہ اس کو گردان رہے ہیں کہ اگر صدر کوئی عمل نہیں کرتا, کوئی خط نہیں لکھتا واپس, تو وہ اس کو رضا بندی سمجھے جائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کلوز 2 کو, کلوز 2 جو ہے جب صدر واپس کر دیتا ہے بل تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے. مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں گھروں میں, دونوں ہاؤسز میں کی اکثریت ووٹ کرتی ہے. اگر وہ بل کے حق میں ووٹ کر دے تو اب صدر کے پاس پھر وہ بل چلا جاتا ہے. بل یہ صدر کو مداخلت کرنے کا اس لیے موقع دیا گیا. پہلے یہ ویٹو چاہتے تھے اس طرح کا جس طرح ویٹو پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے امریکہ کے, لیکن یہ ویٹو نہیں, یہ ضیاء الحق کے وقت ویٹو بھی ہوتا تھا ویٹو, پر یہ ویٹو نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ صدر پھر بھی ایک تیسری قوت ہے جو کہ اپنی رائے دے سکتا ہے, جو روک سکے کچھ دیر لیجسلیشن کو اگر نالفائڈ لیجسلیشن ہو گئی. تو پھر کیا کہا کہ اب جب دوسری مرتبہ پیش ہوا پریزیڈنٹ کے سامنے, تو پریزیڈنٹ
and the president shall give his assent. اب یہ سنیے گا, and the president, یہ آخری الفاظ جملے ہیں اس clause 2 کی, and the president shall give his assent within 10 days, failing which, اگر وہ assent نہیں دیتا, such assent shall be deemed to have been given, failing which such assent will have be deemed to have been given. اب اگر 10 دن وہ نہیں دیتا, 10 دن میں وہ دستخط نہیں کرتا صدر, تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ صدر نے منظور کر لیا. اب ان دونوں میں فرق دیکھیں. جب آپ کلوز 1 پہ جاتی ہیں پہلے مرحلے پہ, تو آپ دیکھتی ہیں the president within 10 days assent to the bill. اس کے آگے نہیں لکھا failing which the assent will be deemed to have been given. یہ نہیں لکھا ہوا assent to the bill. گورنمنٹ اس کو پڑھنا چاہتی ہے کہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر صدر نہیں جواب دیتا تو it will be deemed to be consent. یہ ہرگز نہیں ہے. یہ you can't read those words which the constitution makers have not put in here. اعتزاز صاحب, اس وقت یہ دونوں قوانین بن چکے ہیں, کیونکہ سلمان اکرم راجہ کو میں سنی تھی, انہوں نے کہا کہ گزٹڈ ہے تو بن چکے. نہیں بنے, نہیں بن چکے, نہیں بن چکے, وہ still born ہے. سو آج اسلام آباد میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی خصوصی عدالت قائم ہو گئی اور شاہ محمود قریشی کو اس میں پیش کیا گیا. اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عدالت کی کوئی حیثیت نہیں, عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آئین اس کو آئین کے مطابق نہیں بنی. آپ دیکھیں نا assent to the bill, اس کے برعکس جب دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. تو یہ ایک کلوز میں دوسری کلوز ڈالی نہیں جا سکتی. یہ دونوں بل جو تھے, یہ بل اسی سٹیج پہ تھے جس سٹیج پہ ابھی یہ لا بننے کے, ایکٹ بننے کے قریب بھی نہیں تھے. یہ پھر جانا چاہیے تھے, ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا دونوں ہاؤسز کو ٹوگیدر, اسپیکر کو بلانا چاہیے تھا دونوں ہاؤسز کو کہ جناب صدر کو آپ نے لکھا ہے, 10 دن ہو گئے, صدر نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ کیا اس بل کو دوبارہ اپروو کرتے ہیں. وہ دوبارہ اپروو کرتے, پھر بھیجا جاتا صدر کو, پھر 10 دن اگر وہ نہ مانتا صدر تو پھر اول تو وہ کر دیتا دستخط, پر نہ مانتا تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ ڈیم ٹو بی اسینٹ ہو جاتے, اسینٹڈ ٹو. اب یہ نہیں ہے, یہ یہاں رک گئے ہیں جہاں اب پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, جوائنٹ ہاؤسز ہی نہیں. جی, دس از دا مین کوشچن. جب پارلیمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب یہ ختم ہو گیا, لا ختم ہو گیا نا. پہلے بھی تو لا تھا, اس میں امینڈمنٹ ختم ہو گئی. لا تو ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے, آرمی ایکٹ بھی ہے, اس میں جو ترمیمی ایکٹ تھا بل کا, وہ ایکٹ نہیں بن سکا. رائٹ, تھینک یو سو مچ اعزاز حسن صاحب ہمیں ڈیٹیل میں بتانے کے لیے. ویلکم ٹو یو برگیڈیئر حارث نواز. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز فار یور نیو پوزیشن. یہ جو نیا بحران آیا ہے پاکستان میں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں پریزیڈنٹ کے پاس, پریزیڈنٹ ہاؤس میں کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک ریٹائرڈ جسٹس زاہد, ویری سیزنڈ جسٹس, پھر ایک آپ کے پاس ڈائریکٹر, ایک ڈائریکٹر جنرل, اور ایک آپ کے قانون کے بڑے منجب وکیل ہوتے ہیں, مشیر ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ڈاکومنٹ پٹ اپ کیا جائے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, تو وہ اپنا نقطہ نظر بتاتے ہیں. پریزیڈنٹ کو کلیئر بتایا جاتا ہے جی اس پہ یہ چیز مسنگ ہے, یہ ایڈ ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اس کو سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تھرڈ, اب آپ کے سامنے وہ بات کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 75 میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یا آپ 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ سائن کریں گے, اگر سائن کر کے واپس کرنا ہے تو اپنی آبزرویشن لگائیں کہ دیز آر دا 3 ریزنس, اس کے لیے آپ ریکنسیڈر کریں. دین وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے, جیسے کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, پھر واپس آتا ہے, وٹ ایور ہیپن. ادروائز اگر آپ 10 دن گزر جاتے ہیں, سائن بھی نہیں کرتے, آپ واپس بھیج دیتے ہیں, اٹ ول ٹیکن ایز اے سینٹ کہ جی آپ نے اس کو کر لیا. سیکنڈ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ کر لیا, ایس پی اسد عمر
اور شاہد قریشی اریسٹ ہوئے نا، اس کے بعد پی ٹی آئی سے ان کا ریئیکشن بڑا سخت آیا، جو میرا اپنا اندازہ ہے بہت سخت ریئیکشن آیا کہ جی آپ نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، انہوں نے پھر یہ ٹویٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ساری کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ صدر کی جو ٹویٹ ہے اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ صدر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ لا بن چکا ہے. So are we saying کہ صدر کو گائیڈ، انہوں نے کوئی کاؤنسل نہیں لی، لیگل کاؤنسل، کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ آپ یہ ٹویٹ کریں گے، کہیں گے کہ میری رضامندی شامل نہیں ہے تو اس کے کتنے سیریس ریپرکشنز ہوں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے خود ہی کر دیا، ان سے مشورہ کیا اپنی لے قانونی ٹیم سے، ہی ڈڈنٹ آسک۔ اگر آپ کے ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں، وہ کوالیفائڈ ہیں، 12 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ایک ڈی جی ہیں، ایک ڈائریکٹر ہیں، پھر آپ نے کیا مشورہ لیا کہ یہ ٹویٹ کے اثرات کیا ہوں گے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ملک میں اور ملک کی بدنامی کتنی ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر اس طرح کی بات کریں، ٹویٹ کریں، جسٹ کمنگ پریشر فرام دا پی ٹی اے کی وجہ سے کہ جی آپ نے 2 لوگ پکڑے گئے، آپ نے تو سائن کر دیا، اور پھر آپ نے یا تو کہیں نا کہ میں نے آبزرویشن ڈالی اور میں نے واپس کر دیا کہ ریٹرنڈ ود فالوئنگ کنسلٹیشن A B C D، اس کو ریکنسیڈر کریں، نہیں لکھا۔ قانون میں ہے کہ یا 12 یا 10 دن میں سائن کر دیں، اگر خالی بھیج دیں گے اٹ ول ٹیکن ایکشن کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہی میرے خیال میں پریزیڈنٹ کو کنٹروورشل بناتی ہیں۔ ہی شوڈ ہیو بین ویری کیئرفل۔ انہوں نے کتنے بل 400 قریب سائن کیے ہیں، سب کرتے رہے ہیں یا اس کو پھر آبزرویشن لگا کے بھیجتے رہے ہیں، تو وائی ٹو ڈو، تو آپ نے کرنا بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا آپ نے کرنا بھی ہے، دودھ میں مینگنے ڈال کرنا، تو گڑبڑ آپ نے خود کی ہے اور امبیرسمنٹ آپ نے سب کے لیے کر دی ہے، اسٹاف بھی پریشان ہے آپ کو، تو اس لیے میرے خیال میں اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ یہ اس کی سچویشن ہے، اب اگر وہ انیکٹ ہو گیا تو پھر دین ہی شوڈ ایکسیپٹ، پھر ٹویٹ کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی پریشر ہے، اس لیے انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ سو آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی رہنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی سے حالات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، تحریک استقلال میں نہیں جانا چاہتے؟ 100%۔ رائٹ، پاکستان استحکام پارٹی میں نہیں جانا چاہتے، سوری۔ اوکے، کچھ کویشچنز جو نظر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ عارف الوی کے حوالے سے، ان پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ صدر عارف الوی نے ان بلوں کو پہلے ہی روز اعتراض لگا کر واپس کیوں نہیں کیا؟ کیا صدر عارف الوی کے اعتراض کے بعد ان قوانین پر عمل درآمد روکا جانا چاہیے؟ کیا صدر عارف الوی کا ان قوانین سے متاثر ہونے والے افراد سے صرف معافی مانگ لینا کافی ہے؟ کیا ان بلوں کو روکنے میں صرف سیکرٹری وقار احمد قصوروار تھے یا پھر اس معاملے میں دیگر افسران بھی ملوث تھے؟ کیا صدر ان بلوں کی منظوری پر دانستہ خاموش رہے اور اب پارٹی کے دباؤ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ کیا صدر عارف الوی اپنے دفتر کی نااہلی پر مستعفی ہوں گے یا بدستور آئندہ صدر کے انتخابات تک کام جاری رکھیں گے؟ کیا صدر عارف الوی سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر کے ان بلوں کے متنازع منظوری کی تحقیقات کی درخواست کریں گے؟ اطہر کاظمی صاحب، آپ کے بڑے کنیکشن ہیں تمام جماعتوں کے ساتھ، کیا واقعی پریشر پڑا پی ٹی آئی کا بہت زیادہ صدر کے اوپر؟ کچھ عرصے سے ان کو سمجھا تو جا رہا تھا کہ وہ ہی ہیز کراسڈ دا لائن اور وہ دوسری طرف چلے جا چکے ہیں، یہ تو ایک تاثر تھا پی ٹی آئی میں۔ دیکھیں اوبیسلی ان کا ایک جماعت سے تعلق ہے اور آپ کے اوپر پریشر تو ہوگا جب آپ کی جماعت پوری اس کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، جس قسم کی کاروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں، تو جماعت کے اندر سے پریشر تو ہوگا۔ اب اس معاملے میں اسپیسیفک معاملے میں کتنا پریشر تھا، اس کا جواب تو صدر صاحب خود بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کہ دستخط کیے گئے یا دستخط نہیں کیے گئے، یہ پہلے میڈیا میں خبریں آئیں کہ جی دستخط ہو گئے ہیں، ہر چینل نے خبر چلائی، جی تصویر بھی چلائی ہر چینل نے، اور ہر اخبار چینل نے نہیں، ایک دو چینل سے نہیں چلائی کہ کنفرم نہیں ہوا، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے کنفرم نہیں، لیٹ ہو گئے ہوں گے، ان تک پہنچی نہیں ہوگی، نہیں تو انہوں نے بھی چلا دینی تھی، تو ہر طرف سے خبریں چلتی رہیں۔ ہم نے بہت ساری خبریں میں نے دیکھی ہیڈ لائنز پہ اور اخبارات میں بھی دیکھی، تو وہ خبر اچانک کہاں سے آ گئی کہ دستخط کر دیں۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ جانتے ہوں کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کنفرم نہیں ہوا یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے، تو میں نے یہ خبر روک لی اپنے ڈیسک پر۔ سو یہ بھی ایگزامپل ہے کہ مور اور لیس چلی ہر وہی نا، مطلب مختلف چینلز کے اوپر خبر چلتی رہی، مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر خبر چلتی رہی کہ دستخط ہو گئے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ دستخط نہیں ہوئے تھے، دستخط نہیں کیے گئے، اور اسی وجہ سے یہ سارا تنازع۔ یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ صدر مملکت پہ کتنا پریشر تھا یا کتنا پریشر نہیں تھا، یہ بڑی سیریس چیز ہے کہ ملک کا صدر یہ کہے کہ میرے عملے نے میری مرضی کے بغیر کچھ کر دیا۔ اب اس کے اوپر تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اب صدر مملکت نے جا کے ٹویٹر کے اوپر جب یہ پیغام دیا، بنیادی طور پہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو آفیشیل چینلز ہیں مجھے اب اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے،
میں ڈائریکٹ عوام سے مخاطب ہوں، ایز اے صدر مملکت میں ڈائریکٹ عوام سے مخاطب ہوں کہ یہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، ایک طرح سے میرے ساتھ دھوکہ کیا میرے اپنے عملے نے. ادروائز تو وہ کوئی آفیشیل پریس ریلیز وغیرہ بھی جاری کر سکتے تھے، دوسرا روٹ بھی لے سکتے تھے. ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ جانا میرے خیال میں وہ عوام کے لیے ایک میسج تھا کہ یہ ہوا. لیکن اس کے جو ریپریکاشنز ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان ایک سنجیدہ ملک ہے، پوری دنیا میں اس کو دیکھا گیا کہ ملک کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عملہ جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے جوڈیشل لیول پہ اس کی کوئی انکوائری ہو، انتظامی لیول پہ اس کی انکوائری ہو، اور صدر مملکت نے کیا سٹیپس لیے. اب تو ایک افسر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جن کا جواب بھی آ گیا ہے. لیکن بائی دی وے آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ تبصرہ کیا، آپ نے کہا کہ یہ 16 ماہ سے جاری آئین و قانون سے مذاق کے سامنے بند باندھنے کی پہلی سنجیدہ کوشش ہے. یو تھنک یہ اور آگے بھی بڑھیں گی اس طرح کی کوشش ہے؟ دیکھیں آپ دیکھ لینا کہ 16 ماہ سے کیا ہو رہا ہے. ایوری تھنگ ہیز اے لمٹ نا، کہ 16 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا کہ انتخابات نہیں کروائے، عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانا، ہر آئینی ادارے کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، عدلیہ کے اوپر جو الزامات لگائے، ججز کے حوالے سے جو لینگویج استعمال کی، اپنے اداروں کے اوپر آخر میں جاتے ہوئے بلاول صاحب اگین ان کے اوپر بھی الزام لگا گئے کہ جناب ہم ان کی مداخلت کم نہیں کر سکے، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وہ یہ تقریر کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو کچھ کیا. پھر آئینی آفیسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈر کا آفس ہوتا ہے، کیا آئین کی یہ منشا ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا آفس ہو جیسے راجہ ریاض صاحب چلا رہے تھے؟ تو یہ آئین کا قانون کا جب آپ مذاق بنائیں گے تو اس کا پھر ایک افیکٹ ہوتا ہے. یہ ایسی ایک ڈلوان یا سلپری روڈ ہے کہ پھر چیزوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایوان صدر تک یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بل کہاں ہے. مجھے تو ایک شخصیت نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بلز ہوتے ہیں قانونی طور پہ ان کو پہلے وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ میں بھیجا جاتا ہے، وہاں سے یہ ایوان صدر جاتے ہیں. اب یہ بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا وہاں پہ بھیجا گیا، وہاں پہ روک لیا گیا، یا آگے روک لیا گیا. تو یہ سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. رائٹ. نعیم حیدر صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ اینڈ بینگ آن دا پروگرام. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ سے متعلق معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ؟ آپ کے خیال سے پی ٹی آئی جائے گی سپریم کورٹ؟ جی بالکل جی، چیلنج کریں گے. اور اس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا بالکل واضح موقف ہے کہ صدر پاکستان نے جب کہہ دیا کہ اپنے ملازمین کو کہ آپ جو ہے بلز جو ہیں بغیر دستخطوں والے وہ واپس بھیج دیں، تاکہ وہ واپس بھیجتے بجائے یہ کہ ان سے جھوٹ بولتے. انہوں نے واپسی کا کہا لیکن انہوں نے بھیجے کوئی نہیں تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بھیجے ہوئے. بعد میں انہیں پتہ چلا، اس وقت پتہ چلا جب میڈیا کے اوپر بات چل رہی تھی کہ بلز جو ہیں وہ پاس ہو گیا، اور انہوں نے اپنی چھان بین کی اور دوسرے دن انہوں نے تردید کر دی. اب قانونی طور پر تو ان بلز کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ بھی درج کیا گیا، آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے کا، اس میں آج ہم ادھر پیش ہوئے، شاہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ مجھ سے اس طرح سے انکوائری کی جا رہی ہے. اب پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کو اگر گرفتار کرتے ہیں، 12 گھنٹے آپ اسے بغیر پانی کھانے کے بٹھاتے ہیں، اور رات کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس طرح سے کہ اس کو میٹرس تک نہیں دیا جاتا اور فرش کے اوپر لٹایا جاتا ہے. وہ ایک اتنی دفعہ جو ہے ملک کے بہترین جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پہ رہ چکے ہیں، اور آپ ایک بندے کس طرح سے جو ہے اس کی تذلیل کر رہے ہیں اور یا اس طرح سے اس کو کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں بھی سامنے منظر عام پر ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں، جو انہوں نے بتائیں بھی ہو، سب کو پتہ ہے. لیکن اس کی جو قانونی ویلیو ہے، جس وقت انہوں نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے بل جو ہیں وہ ویلیو نہیں رکھتے. 75 جو آرٹیکل ہے، جیسے بابر روان صاحب نے کہا 186 کا 75 جو آرٹیکل ہے وہ واضح ہے کہ پہلی جو ہے دفعہ جو بھیجا جائے گا وہ تصور نہیں کیا جائے گا اگر آگے سے انکار کیا جائے یا 10 دن کا ٹائم جو ہے گزر جائے. 10 دن کے اندر انہوں نے واپس کرنے کا کہہ دیا. کیا عدالت یہ بھی دیکھے گی کہ پریزیڈنٹ کا تعلق بہرحال ایک جماعت سے ہے اور ان کا ان بلوں میں ابہام پیدا کرنے سے انہی کے جماعت کے لوگوں کو فائدہ ہوگا کوٹ اینڈ کوٹ، تو یہ بھی بات سامنے رکھی جائے گی؟ دیکھیں، دوسری طرف سے کچھ بھی موقف اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ آج تک کتنے بلز جو ہیں وہ پاس کیے گئے، اور اس کے اوپر جو ہے صدر عارف علوی صاحب نے آ کے یوں ٹویٹ نہیں کیا کہ میری مرضی کے بغیر یہ بل پاس ہوا. یہ پہلی دفعہ جب سے وہ صدر بنے ہیں یہ ایسا واقعہ ہوا، اور انہیں آ کے کھل کے بتانا پڑا. اور انہوں نے جس طرح سے ڈیسیژن لیا، ڈیفینیٹلی اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کر بہت زیادہ پریشر بھی
اور وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے بندہ بتا سکتا ہے کہ کس سینیریو کے اندر سے وہ گزر رہا ہے. اور انہوں نے جس طرح سے بولڈ سٹیپ لیا اور آگے آ کے کھل کے بتایا, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے اور سب کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ ان کے اوپر کرٹیسائز کیا جائے. آپ نے دیکھا کل کہ عبوری حکومت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنا لا منسٹر ہیں, وہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب جو ہے انٹرم گورنمنٹ ہے, اس کا کام الیکشن کروانا ہے, اور وہ صدر کے حوالے سے بیٹھ کے بلز اور ان حوالوں سے بات کریں یا فنڈز کے حوالے سے یا کوئی بھی, تو ان کا تک نہیں بنتا. تو اس وقت جو ہے پوری قوم صدر ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور انٹریم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ویسے, just to inform you, بگیر حارث بھی بیٹھے ہیں, لیکن that was on a lighter note. ایک اور معاملہ, and I'll come to you نعیم صاحب, لیکن تھوڑا سا شیئر کریں ناظرین کے ساتھ. اٹک جیل کی پیرک نمبر 3 میں اس وقت قیدی نمبر 804 اپنی 3 سالہ سزا مکمل کر رہے ہیں. قیدی نمبر 804 کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے قیدی نمبر 804 کی توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلوں کی سماعت 23 اگست کو مقرر کر دی ہے. قیدی نمبر 804 اس وقت اٹک جیل میں ایک ایسے سیل میں قید ہیں جس کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, اور سیل میں موجود باتھ روم کیمرے میں واضح طور پر نظر آتا ہے. سیل میں موجود باتھ روم کے گرد 2.5 فٹ اونچی دیوار موجود ہے جو کہ جیل قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایڈیشنل سیشن جج اٹک شفقت اللہ خان نے اٹک جیل کا دورہ کیا اور قیدی نمبر 804 کو الاٹ کی گئی بیرک پر تشویش کا اظہار کیا. ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان نے سربراہ تحریک انصاف کی شکایت کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کے ازالے کا بھی حکم دیا. شفقت صاحب کی رپورٹ کے مطابق سربراہ تحریک انصاف کو وکلاء اور اہلیہ سے ملاقات میں مشکلات کا سامنا ہے. جیل حکام نے ان شکایات کے ازالے کی یقین دہانی کروائی ہے. قیدی نمبر 804 اس وقت کن حالات میں موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گے ان کے وکیل ہی. سو I'll come to you نعیم حیدر صاحب, یہ آج جو ہوئی ہے اس حوالے سے پروگریس آپ سمجھتے ہیں خوش آئند ہے؟ دیکھیں 21 تاریخ آج ہو گئی ہے اور 15 تاریخ کی یہ رپورٹ ہے. 15 سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ مزید جو ہے 6 دن گزر چکے ہیں, اور مسلسل اس 15 کے بعد بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ وکلاء کو ملوایا جائے, ان کی فیملی کو ایکسیس دی جائے, کھانے کے حوالے سے بتایا گیا اور دیگر فیسلٹیز جو کہ ان کا اپنا نوٹیفیکیشن جو 11 تاریخ کو جاری کیا گیا وہ صرف اور صرف ایک جھوٹا جو ہے اپنی طرف سے وہ ثابت کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا کیا گیا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بنیادی انسانی حقوق جو آئین تحفظ دیتا ہے جو کہ جیز رول کے اندر مینشن ہے, جو کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے اپنی رپورٹ میں واضح کر دیا ہے کہ اس قانون کے تحت ان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے, اور اس سے بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ واقعی وہ صورتحال کے اندر انہیں رکھا گیا ہے. حالانکہ یہ سارا جو پروسیس سے اگر پیچھے چلا جائیں تو پہلے انہیں جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جانا تھا, کیونکہ وہاں پر اس لیے شفٹ کیا گیا, وہاں پر اے اور بی فیسلٹیز نہیں تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جس طرح سے ان کو تکلیفات دی جا رہی ہیں. لیکن آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی ان سے آخری؟ میری ملاقات تو ان سے جب وہ ہوئے ہیں, لے کے گئے ہیں وہاں پر اریسٹ کر کے گئے ہیں, تو پہلی ملاقات میری ان سے ہوئی تھی. وہ پاور آف اٹارنی سائن کروانے گیا تھا. ڈیٹ جو ایگزیکٹ ہے وہ میں آپ ادھر سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی میری ملاقات نہیں ہوئی. قانون یہ کہتا ہے کہ 1 دن کے اندر 6 وکلاء مل سکتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ ہفتے کے اندر آپ 6 دن ملاقات کر سکتے ہیں. مینول کے مطابق ہم نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے بھی واضح حکم دیا ہے کہ آپ مینول کے مطابق ملاقات کروائیں اور یہ چیزیں کریں, لیکن نہیں کی گئیں اور ابھی تک نہیں کی جا رہی. ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو یہی فون کیا, اسی حوالے سے میں کر رہا تھا کہ ہم کل آنا چاہتے ہیں, ان کی فیملی کے لیے آپ نے دن مختص کیا ہے منگل کا, تو ہمیں کوئی اپڈیٹ دیں. لیکن وہاں سے پک نہیں ہو رہا. پرسوں رات کو بھی میں نے فون کیا, ان کا جواب نہیں آیا. ہر روز ان کو فون کرتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے جس وقت ان کا دل ہوتا ہے کہتے ہیں. ایک اور جو انگلش ترجمہ والا قرآن پاک دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا ہے؟ جی بالکل جی, وہ جو انہوں نے کہا تھا منگوایا تھا وہ بالکل مطالبہ پورا ہو گیا ہے. ان کو بکس بھی بھجوا دی ہیں, ان کو پہنچ گئی ہیں. لیکن ایک ساتھ بات ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پر خان صاحب کا اس ساری صورتحال جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, خان صاحب کے اس کے اوپر واضح موقف ہے کہ مجھے اگر ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں مجھے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن ان کو بنیادی انسانی حقوق تو دینے چاہیے جو قانون کہتا ہے. قانون کے مطابق ان کے ساتھ اگر مجھے اجازت ہے بگیر حارث, کیونکہ اب تو ناؤ یو ہیو اے پورٹ فولیو سندھ کی حد تک کی, بٹ یو آر ڈیلنگ ود دیز میٹرز.
آپ کے خیال سے، کیونکہ خود کہتے رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، لیکن بیسک نیسیسٹیز پہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ فریہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل جو قانون کہتا ہے، جو بک کہتی ہے کرنا چاہیے. ایشو یہ مجھے لگتا ہے کہ پرانی گورنمنٹ کے وقت میں یہ آپ پارٹی چیئرمین نے، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو کیسے وکٹمائز کیا. آپ رانا ثناءاللہ کو پتا ہوگا کہ کیسے جیل میں ان کو رکھا گیا، ان کو فرش پہ سلایا گیا، ڈبل اینٹ ان کو تکیے کے نیچے دی گئی. میرے خیال میں وہ پھر بھی وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح وہ کر رہے ہیں جو کہ کافی حد تک کیا گیا. بٹ آئی فیل کہ جو جیل کے مینولز ہیں اس کے حساب سے اگر ان کی جو فیسلٹیز ہیں، جو پریویلیجز ہیں، ان کو ملنی چاہیے. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لائر کی ٹیم کو ملنے دینا چاہیے، اور میرے کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور اس کے ساتھ سیکنڈ یہ ہے کہ جو ان کا اگر کھانے پینے کی پرابلم ہے وہ فیملی کو ملوانا چاہیے. اب آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیوں کرنا چاہیے، لیکن بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے کیا گیا ہے اس سے تو میرے خیال میں بہت بہترین انوائرمنٹس ہیں، لیکن کافی حد تک ان کو اس وقت بہت تکلیف دی گئی ان کے کچھ منسٹرز کو. وہ جو کہا کہ ہم جو اے سی ہٹا لیں گے، اس کے بعد کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے، عام قیدی میں فرق نہیں ہونا، جبکہ ایک فرق ہوتا ہے کہ آپ کو اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، آپ کی کوالیفکیشن آپ کے عہدوں کے مطابق دیا جاتا ہے. وہ نہیں کیا گیا. تو اس کانٹیسٹ میں ہوگا، بٹ آئی ڈیفینیٹلی فیل کہ ان کو جو پریویلیج ہے ان کو ضرور ملنی چاہیے. رائٹ. اطہر قاسمی صاحب، یہ تو اب ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں، آبویسلی یہ پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، لیکن پولیٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فیوچر ہے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کا یا ان کی جماعت کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ دے ہیو اے گڈ فیوچر؟ If politics has any future in Pakistan, then he has a future and his party has a future. اگر پاکستان میں سیاست کا کوئی مستقبل ہے تو پھر تو مجھے ان کا مستقبل نظر آ رہا ہے. سیاست کا مستقبل اس وقت ڈوبیس ہے. اگر دیکھیں، اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کی پریزنس چاروں صوبوں میں ہے، وفاقی جماعت ہے جو کوئی علاقائی سیاست نہیں کرتی، اس لیے کہ سیاست عوام کے ساتھ ہوتی ہے. اگر عوام میں آپ ان کی جڑیں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی، کشمیر میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی سیٹیں، تو ہر جگہ پہ ان کی پریزنس ہے. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست میں اس کا مستقبل کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے جو عوام میں مقبول ہے؟ ہاں، اگر سیاست ہی غیر محفوظ ہو جائے گی پھر تو سب کا ہی مستقبل غیر محفوظ ہو جائے گا. رائٹ. سیاست محفوظ ہے یا نہیں، اس کے علاوہ سندھ کے علاقے رانی پور کی 10 سالہ مقتولہ فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سندھ کے علاقے رانی پور کی 10 سالہ مقتولہ فاطمہ کے والدین انصاف کے منتظر ہیں. کم سن فاطمہ پیر اسد شاہ کی حویلی میں ملازمہ تھی. 9 ماہ قبل معصوم لڑکی کو اس کے والدین نے پیر اسد شاہ کی حویلی میں بھجوایا. ان 9 ماہ میں اس معصوم بچی کو بمشکل 3 بار والدین سے ملاقات کا موقع دیا گیا. کچھ دن پہلے پیر اسد شاہ کی جانب سے بچی کے والدین کو ایک پیغام دیا گیا کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، وہ مر چکی ہے. حالات کی ستم ظریفی یا پھر پیر اسد شاہ کا جاہ و جلال، ان کا انفلوئنس وہ اس قدر تھا کہ فاطمہ کے والدین نے اس کے جسم پر تشدد دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کر لی. پھر اس کے بعد شاید اللہ ہی کا قانون حرکت میں آیا اور پیر اسد شاہ کے کمرے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ویڈیو میں اس معصوم بچی کو پیر اسد شاہ کے کمرے میں زمین پر سسک کر جان دیکھا جا سکتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ معصوم فاطمہ کو کوئی نشہ آور دوا دی گئی جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئی. ویڈیو میں 2 خواتین بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور فاطمہ کو بے حس و حرکت دیکھ کر شور کرتی ہیں. جب یہ ویڈیو آئی منظر عام پر، اس کے بعد پریشر پڑا، آبویسلی سوشل میڈیا پہ پریشر پڑا. پولیس نے پیر اسد کو گرفتار کر لیا. ان کی گرفتاری کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس حویلی میں درجنوں معصوم بچیاں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے متعدد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. معصوم بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اب جب آئی ہے تو وہ ہم سب کے لیے رونے کا مقام ہے. اس میں تشدد کی تصدیق ہوتی ہے. بڑی ہی ادھوناک یہ رپورٹ ہے جس میں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ ہوا کیا سلوک اس بچی کے ساتھ جو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کیا جائے. فاطمہ کے والدین نے ہم سے بات کی، ذرا دیکھیے. کہتے ہیں بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. کیا فاطمہ ہم سب کی بچی نہیں تھی؟
کیا ہم سب اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں؟ اور پھر افسوس کی بات یہ کہ فاطمہ اکیلی نہیں ہے، اس تک بھی کتنے گھروں میں کتنی فاطمائیں اسی طریقے سے ظلم کا نشانہ بنی ہوں گی۔ بریگیڈیئر حارث نواز، آپ نے سنا اس کی ماں کہتی ہے میں نہیں کروں گی کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کا کی ڈیل نہیں کروں گی، کسی قسم کی ان سے معافی نامہ نہیں کروں گی، مگر ایسے کیسز میں ہم نے ہمیشہ ہی معافی نامہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یو آر ان اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ناؤ، آئی نو آپ کے لیے ایک انٹرم پوزیشن ہے، یو آر نیو، بٹ کیا آپ ایشورنس دے سکتے ہیں اس کے ماں باپ کو؟ دیکھیں فریہ، یہ میرے ایریے میں ہے، آئی ہیو پاسڈ ویری ویری اسٹرکٹ انسٹرکشن ٹو دا ڈی آئی جی سکر کہ وہ ساری چیزیں میچ کر گئی ہیں، ڈی این اے بھی میچ کر گیا ہے، جنسی تشدد بھی ہوا ہے، ٹارچر بھی ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہ اتنا دو اسی چلا کے کمبل لے کے سو رہا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کو ذرا یہ شرم نہیں ہے کہ ایک لڑکی مر رہی ہے۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ سو ہی از ان ٹربل۔ ایز لانگ ایز آئی ایم دیر از نو کوشچن کہ پراپر پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس کے ساتھ اس کی ہم چالان جمع کرائیں گے، یہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہی ول ریچ ٹو اس کے انصاف لاجیکل کنکلوژن پہ جائے گا، اور آئی تھنک that everybody will know in پاکستان کہ how the influential people are punished in پاکستان۔ یہ آئی کین ایشور یو، مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، انلیس، اور پھر ظاہر ہے کہ ابھی بھی یہ بہت انفلوئنس استعمال کریں گے کیونکہ وہ سارے پیری مریدی کا چکر ہے، بٹ ایون دین اسٹیٹ ول اون اٹ، وی ول ٹیک اٹ، وی ول ناٹ لیٹ دس بی پٹ انڈر دا کارپیٹ۔ یہ انصاف ضرور انشاءاللہ اور ایکسپیڈی ٹرائل سے کریں گے تاکہ اس پہ جلدی جلدی انصاف مل سکے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو آپ نے بات نقطہ اٹھایا یہی سب سے اہم ہے کہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ خود گھر والے بھی گھبرا جاتے ہیں، دیگر لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں، اسٹیٹ کی انٹینٹ ہو بھی تو فیملی کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا جاتا ہے۔ یو ہیو دس گریٹ اپرچونٹی، کیونکہ آپ ایک انٹرم سیٹ اپ میں ہیں، آپ کو الیکشن نہیں لڑنا ہے۔ if anyone can do it you can do it, but اس پریشر کو کیسے آپ کوشش کریں گے کہ سسٹین کریں، خاص طور پہ فیملی کو پروٹیکشن دی جا سکے؟ دیکھیں اس میں ول پٹ دیٹ، میں ابھی جب بناتے ہیں چارج شیٹ، آئی تھنک ول ٹرائی کہ اس کو ٹیرس میں لے کے جائے۔ اگر یاد ہو کہ آپ کو وہ جتوئی کا جو کیس تھا اس میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے سوموٹیو لے کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو اکارڈنگلی وی ول ٹرائی ایٹ بیسٹ کہ اسی طریقے سے کیا جائے، اور یہ وہاں پر جو ایک سلسلہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ ایک بچی اور پتہ چلے وہ بھی مسنگ ہے، جی لوگ بیچارے کام کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، جو پیر صاحب ہیں ان کی فیملیز کو دے دیتے ہیں، دین یہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ آئی تھنک اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اینڈ آئی ول گو مائی سیلف، میں نے سکر میں نے کچھ عرصے میں جانا بھی ہے، آئی ریچ آؤٹ ٹو دا، یہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان سے ملوں گا، ان کو تسلی دیں گے، اور وہاں جا کے بھی میں ان کو بتاؤں گا کسی حالت میں کمپرومائز ہم نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ رائٹ۔ کاظمی صاحب، یہ پاکستان میں ویسے ہی ڈومیسٹک ورکرز کے رائٹس ہی نہیں ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے خاندانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، ان کی پراپر رائٹس نہیں ملتے، فل سیلری نہیں ملتی، لیکن یہ تو بالکل ہی اٹس لائک اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ برطانیہ میں ایسا ہو یا کہیں اور ایسا ہو؟ نہیں، کسی بھی انسانوں کے معاشرے میں یہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ آؤٹ ریج تب ہوتی ہے جب کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں پہ کم عمر بچے ورکرز ہیں، ورک شاپوں پہ کام کر رہے ہیں، گھروں میں لوگ پڑھے لکھے لوگوں نے گھروں میں رکھا، آپ پوش ریسٹورنٹس میں جائیں تو فیملی اوپر بیٹھی ہوگی، ساتھ چھوٹی سی نوکرانی یا نوکر ملازم زمین پہ بیٹھا ہوگا جس کو کھانا بھی نہیں آپ دے رہے ہوں گے۔ تو آؤٹ ریج ہمیں تب ہی ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی ویلیوز کیا ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے 20 سالہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے 10 سال کا ملازم رکھ لیتے ہیں جو ان کے لیے کھانے پکائے۔ کیا ہمارا وہ بچہ کسی کا بچہ نہیں ہے؟ یہ ہماری ویلیوز ہیں۔ ہم فریہ وہ انسانوں کا معاشرہ ہے جہاں پہ باہر کے ملک سے ٹیمیں آ کے ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے جانوروں کا خیال کس طرح رکھنا ہے، تم لوگوں نے ہاتھی کو کس طرح لک آفٹر کرنا ہے۔ یہاں باہر سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ہاتھی کو ریسکیو کر کے تھائی لینڈ لے کے جاتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے ہمارا۔ کیا 24 کروڑ انسانوں کے معاشرے میں اس طرح کی حرکت ہونی چاہیے؟ بڑی تلخ باتیں ہو جائیں گی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ جو آج اس بچی کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ ایک خاندان رسپانسبل نہیں ہے، پورا معاشرہ رسپانسبل ہے، پوری ریاست رسپانسبل ہے، ہم سب رسپانسبل ہیں۔ رائٹ، سو آئی کم ٹو یو نعیم حیدر صاحب، لیجسلیشن تو ہے اس حوالے سے، ہم اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، دیر از لیجسلیشن، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ کس طریقے سے آپ انفورس کر سکتے ہیں امپلیمنٹیشن اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں؟
देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने खुद ही उसमें जवाब भी दिया। गुज़ारा ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर बिल्कुल फ्लॉज़ हैं, जुडिशरी के डिसीजन आपके सामने हैं। जब एक डिसीजन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से होता है कि एक बंदे को 302 हो गई है और वो लेकर ऊपर जब चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 20 साल के बाद ये कहती है कि इस फैसले को जो है वो रिवर्ट करते हैं और वहाँ जाकर वो बंदा जो है जी अभी जैसे जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने, वो भी जतोई का वो भी विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकल गया। अभी इस मुल्क का, हमारा मुल्क बहुत हमारे सराखों पे हमें बहुत मोहब्बत है, लेकिन हमने ठीक करना है सर। यहाँ पे जब जज की एहलिया खुद उनके ऊपर इल्ज़ाम होगा बच्ची पे तशद्दुद का, तो हाउ विल वी प्रोसीड फर्दर? बिल्कुल जी, यहाँ पर जो पावरफुल आदमी है उसके लिए कानून जो है वो उसकी मर्जी है कि उसके लिए कानून वो जिस तरफ मोड़ ले। आम बंदा जो है, आम शहरी जो है वो अपना दरख्वास्त लेकर जाता है। हालांकि दरख्वास्त कानून ये कहता है कि 154 जो है उसके मुताबिक FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि लाजमी तौर पर जो वहाँ पर थाने के अंदर बैठा होता है इंचार्ज, उसने दर्ज करनी है और उसकी ये ड्यूटी है, लेकिन उसके मुताबिक नहीं होता। इसी तरह से अगर FIR दर्ज हो जाती है तो गरीब आदमी, कोई माड़ा आदमी, कोई भी वहाँ पर होता है तो उसके साथ तो बिल्कुल लॉ के साथ ट्रीट ही नहीं किया जाता। थाने के अंदर अलग, IOs के सामने अलग, अदालतों के अंदर अलग, धक्के वकला के साथ अलग, और वो इस सिस्टम के अंदर बिल्कुल पिस के रह गया। हमें लॉज के साथ साथ देखें, लॉज पहले मौजूद हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, असल मसला यही है की तरफ जाना। राइट, वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। थैंक यू जेंटलमैन बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन ये जो बात अभी यहाँ पे डिस्कस हुई कि आपको हर तरफ अपने आसपास ऐसे लोग नजर आएंगे जहाँ पे अंडर एज बच्चे घरों में भी काम कर रहे होंगे, दीगर जगहों पे उसकी तावील भी दी जाती है। मैंने जब ऑब्जेक्ट किया, तावील ये दी जाती है कि ये इतने गरीब घरानों से हैं कि ये भूखे मर जाएंगे अगर इनको नहीं लाया जाएगा इधर। तो आप उनको वैसे मदद कर दें, आप उनके लिए कोई सिस्टम कर दें, कोई स्कूलिंग कर दें। अल्टीमेटली तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों के लिए, और हम सड़कों पे देखते हैं एंड आई एम श्योर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी गुजरते हुए जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से कहीं वर्कशॉप्स पे काम करें, कहीं और काम करें। हमने अपने फ्यूचर को खुद ही अगर ऐसे रुला देना है तो फिर आगे बहुत ज़्यादा आपको कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।